हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। ये जो चोरों का टोला है, ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? हमारा एक पूरा का पूरा जमहूरी बुनियादों पर मुतमिन अदम एतमाद है। कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे जब तक हमें साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 20 लोग पीटीआई के ऐसे हैं जो पीटीआई से नाराज हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुई है और इस डेवलपमेंट को इस तरह देखा जा सकता है कि अभी चेयरमैन सेनेट हो या उनके साथ सेनेटर कादिर हो, उन्होंने मिलकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ मुलाकातें की हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने उन लोगों के साथ भी मुलाकातें की हैं जो पीटीआई से नाराज हैं और उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है। लेट्स सी उनके गिले शिकवे दूर होते हैं या नहीं होते हैं। बट देन अगेन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेलसी में जो खिताब किया उसमें जो अहम चीज थी वो ये थी कि उन्होंने कहा जनाब कि साउथ पंजाब सूबे का बिल जो है वो लेके आ रहे हैं नेशनल असेंबली में, और उन्होंने मेलसी के लोगों को कहा कि लेट्स सी कि ऑपोजिशन वाले साउथ पंजाब के लोगों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और क्या ये बिल जो लेके आ रही है हुकूमत उसमें उनका साथ देंगे या नहीं। ये अलग सूबा बनाने का बिल है जी, और इसमें क्या ऑपोजिशन साथ देगी हुकूमत का या नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं जनाब कि ऑपोजिशन वाले मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाना चाहते हैं, और अगर नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब ना हुई तो मैं उनके साथ क्या करूंगा। मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इन सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि बिलावल साहब का रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ है, और बिलावल साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जनाब वो इस्लामाबाद तक आएंगे, लेकिन उसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मूव लाना चाहते हैं वो जो कुछ भी करना चाहते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट या स्पीकर नेशनल असेंबली, वो सारी जो एक्सरसाइज होगी, वो सारा जो जोर होगा वो पार्लियामेंट के अंदर लगाया जाएगा। इन सब चीजों पे मैं आज बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से, और उसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सेनेटर अब्दुल कादिर साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो बहुत एक्टिव हैं विद द चेयरमैन सेनेट। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जनाब सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, रिस्पॉन्स आपको पंजाब में बहुत अच्छा मिल रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। बिलावल साहब जब पंजाब में एंटर हुए हैं तो वहां पे तो रिस्पांस आपको बहुत बेहतर मिल रहा है। यू नो, एक्सपेक्टेशंस वर के शायद आपको सिंध से बाहर जब आप निकले तो आपको वो रिस्पांस ना मिले पंजाब में जो सिंध में मिल रहा था। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? पार्टी पिछले अरसे में देखे जाए, कुछ अरसा पहले अगर देखें, हम थोड़ा अरसा पहले चले जाए, पीछे चले जाए, तो उसमें हमें पार्टी की एग्जिस्टेंस बड़ी कोई डॉल्ड्रम्स में नजर आ रही थी, बट सडनली बड़ी चेंजेस आई है। क्या हुआ क्या? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं वो सब एक जैसे ही हैं, और जिन लोगों ने पीटीआई से उम्मीदें बांधकर कुछ लोगों ने वोट दिया, कुछ वैसे ही सारा काम हो गया था, तो जब वो नाउमीद हुए हैं और फिर एक मवाजना उनके पास है कि 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी थी, फिर 13 से 18 तक पीएमएलएन थी, फिर 18 से ऑनवर्ड जो है वो पीटीआई है। तो उन तीनों अदवार में वो कौन सी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क के गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए बेहतर काम किया है? तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सारा डेटा उठाकर भी देखेंगे तो आम आदमी जो बेचारा जिंदगी गुजारा होता है उसको भी पता चल जाता है कि किस दौर में उनके हालात बेहतर थे। तो पीपल्स पार्टी आपको बहुत बेहतर नजर आएगी दीगर दोनों जमातों के मुकाबले में। मैं समझता हूँ एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी वजह गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक उनका जो जोश है, जो एक नौजवान लीडर की सूरत में सामने आए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं
جو اتنی لمبی کمپینز کرتے رہے ہیں، کشمیر کا الیکشن ہو، جی بی کا الیکشن ہو، 2018 کا الیکشن ہو، یا ایون یہ لانگ مارچ ہو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 2000 کلومیٹر کوئی لیڈر جو ہے وہ بائی روڈ ٹریول کرے، 10 دن لگائے اور اسلام آباد تک پہنچے. تو اتنی جو کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، پھر عوام کی بات کرتے ہیں، جو میسیجنگ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، بڑی اسٹریٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو وہ بائی کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب کو رسپانس مل رہا ہے جس کی ہمیں توقع تھی. اور خاص طور پہ وہ تجزیہ نگار، وہ سیاسی جماعتیں بڑی پریشان ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب سے فارغ ہو گئی ہے. اچھا، تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وین یو انٹر پنڈی اسلام آباد، بلاول صاحب آتے ہیں پنڈی اسلام آباد آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا جو اسکیجول ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو پریپریشنز ہیں آپ کی، وہ ریلی تک ہیں. پڑاؤ ڈالنے کی ایز سچ نظر نہیں آتی پریپریشنز. کیا آپ لوگ یہاں پہ ایٹ دا 11th آور کوئی اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے، کوئی پڑاؤ ڈالیں گے اسلام آباد میں آ کے بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، یا یو ول کم اوور ہیئر، یو ول میک دا اسپیچز اینڈ یو گو بیک؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو ڈیسیشن ہوا تھا، جس کو اناؤنس بھی کیا، وہ تو یہ تھا کہ ہم کراچی سے نکلیں گے، مختلف ڈسٹرکٹ سے گزرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے، اور وہاں پر بھی اپنا پیسفلی جو ہے ہم ڈسپرس ہو جائیں گے تقریر کرنے کے بعد. اور بلال صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو لڑائی میں سڑکوں سے شروع کر رہا ہوں حکومت کے خلاف، اسلام آباد پہنچنے کے بعد اس لڑائی کو میں پارلیمنٹ میں لے کر جاؤں گا، اور پارلیمنٹ میں پھر ہم اپنی لڑائی جو آگے بڑھائیں گے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم جب اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں کیا صورتحال بنتی ہے، حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، تو وہ تو اس وقت فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال تو یہ ڈیسیجن تھا کہ اسلام آباد جائیں گے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کی لڑائی ہے. Okay, so you'll disperse from here and you will take the fight in the parliament. This is what you're saying, right? جی. اچھا، the next question is کہ اگر دیکھا جائے، اگر کیلکولیشنز کی جائیں اور اگر کانسٹیٹیوشن کو ذرا سامنے رکھا جائے، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے لیے سیف بیٹ جو بنے گی اپوزیشن کے لیے، وہ بنتی ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس لانا. سو ول یو گو فار دا اسپیکر نیشنل اسمبلی، جیسے کہ آپ کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8-9 تاریخ کو آپ لوگ لے کے آئیں گے نو کانفیڈنس اگینسٹ دا اسپیکر؟ کیا اس میں بھی کوئی ایٹ دا 11th آور چینجز آ سکتی ہیں کہ جناب انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا اسپیکر یو گو فار دا پرائم منسٹر؟ دونوں آپشنز ہیں سب، جو ابھی تک جس پہ بات ہوئی ہے، دونوں آپشنز ہیں. اور بیسیکلی دیکھیں، الٹیمیٹ ٹارگیٹ تو یہ کہ پرائم منسٹر کو نکالنا ہے. اسپیکر کو نکالنا ٹھیک ہے، ایک پارٹ آف دا پلان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کو نکالنا ہے تاکہ اس ملک کے لوگوں کی جان چھڑائی جا سکے. جو حالات اس ملک کے بن گئے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکے. لیکن ابھی یہ کہنا ذرا پہلے قبل از وقت ہوگا کہ پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا. لیکن خورشید شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 8-9 تاریخ کو اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آ سکتی ہے. جی، وہ میں نے بھی سنا ہے، انہوں نے کہا ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ابھی اس وقت کراچی میں ہوں، کوئی اس قسم کی ڈسکشنز ہوئی، لیکن چونکہ بڑا ریگولر کوآرڈینیشن ہے تمام لیڈرز کے درمیان، تو وہ پھر اس میں فائنلی جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا نا کہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. کیا یہ ریزن تو نہیں ہے کہ پہلے آپ اسپیکر کی طرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ یہ ریزن تو نہیں ہے کہ آپ پلس بھی چیک کرنا چاہتے ہیں ان پی ٹی آئی کے ممبران کی، جو ہو سکتا ہے پروبیبلی رپورٹڈلی آپ کے ساتھ چلیں اور ان پہ ڈیفیکشن کلاز بھی لگ جائے؟ دیکھیں، میں جتنا سمجھتا ہوں نا جی کانسٹیٹیوشن کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اگر تو کوئی ممبر جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے، لیٹ سے فار دا سیک آف دا آرگومنٹ میں بتا رہا ہوں، کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہے اور وہ جو پارٹی ڈیسیشن ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو ووٹ ہوگا، جو اوپن ہوتا ہے، سیکرٹ تو نہیں ہوتا، اوپن ہوتا ہے، اور وہ عمران خان کے خلاف ووٹ کر دیتا ہے، اور اگر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم نے تو چلے جانا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی اس ممبر کے خلاف الیکشن کمیشن کو لکھ کے اس کو ڈی سیٹ کرا سکتی ہے. اب اگر وزیر اعظم چلا ہی جائے گا اور پھر اس کے بعد نئے الیکشن ہی ہو جائیں گے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ڈی سیٹ ہے وہ کوئی میٹر کرتا ہے، وہ پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا کوئی بڑا ایشو ہوگا یہ. اوکے ٹھیک ہے. جیسے نون لیگ نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں رپورٹڈلی، اور کمٹمنٹس ان لوگوں کے ساتھ کی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے جن پہ ڈیفیکشن کلوز لگ جائے یا جن کو ہیٹ فیس کرنا پڑے اپنی لیڈرشپ کی طرف سے. میں پی ٹی آئی کے ممبران کی بات کروں جو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مل جائے، لیکن اگر وہ ان کو کوئی ہیٹ فیس کرنا پڑتی ہے تو وہ انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا کمٹمنٹس کوئی نہ کوئی کی ہیں، چاہے ٹکٹ کی ہو یا کسی اور طریقے سے کی ہو، کوئی نہ کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں انہوں نے. وہ ٹکٹس ان کے کوئی رشتہ دار بھی لے سکتے ہیں یا وہ خود بھی اویل کر سکتے ہیں یا وٹ ایور، اور یا کسی اور طریقے سے ان کو حکومت میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کی کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی پی ٹی آئی کی، اور اگر ہوئی ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی بتاؤں کہ کتنے ممبرز ہیں اور کیا کیا کمٹمنٹس ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا زبردستی، اور ان کے اوپر دباؤ تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو پیپلز پارٹی چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی میں آ جائیں، یا پھر آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ دیں. جن لوگوں نے مان لیا، اکثر لوگوں نے نہیں بھی مانا. تو اس قسم کی صورتحال میں اگر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے تو اگر اب دوبارہ وہ پارٹی میں آنا چاہیں گے تو یقیناً ہم ویلکم کریں گے. آج بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو کبھی بھی پارٹی میں رہے ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اوکے ایک چیز ذرا سمجھا دیں ہمیں، کیونکہ یہ اتحاد ہے نون لیگ کا، مولانا صاحب کا اور آپ لوگوں کا 9 جماعتیں تقریباً جن کا اتحاد ہے، اور آپ لوگ اتحاد کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہم نے چیئرمین سینٹ کا ہم نے الیکشن دیکھا، وہاں پہ آپ کے اور نون لیگ کے اختلافات وہاں پہ سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. بڑا ٹپیکل سا کوشچن ہے، کئی دفعہ آپ نے اس کا جواب بھی دیا ہوگا، بٹ دین اگین میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ لوگوں کو آپ کی نو کانفیڈنس اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو حکومت بنانی پڑتی ہے تو ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ؟ الیکشنز ہوتے ہیں یا آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ ارادہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے اور پھر الیکشنز ہونے چاہیے. نون لیگ امیڈیٹلی الیکشنز چاہتی ہے. سو ہاؤ ول یو مینیج تھنگز؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر بعد میں اگر آپ لوگوں کو مل کے کسی بھی سٹیج پہ مل کے حکومت بنانی پڑے، جس کے چانسز مجھے بڑے بلیک نظر آتے ہیں، بٹ دین اگین اگر بنانی بھی پڑے تو کیا آپ بنا پائیں گے؟ دیکھ رہا تھا ایک تو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایشوز تھے. وہ تو ہم نے مل کے لڑا تھا اور اللہ کے فضل سے ہم جیتے بھی تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے تھے. اب الگ بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ ووٹ جو ویلڈ ووٹس تھے ان کو ریجیکٹ کرا دیا گیا اور پھر وہ کیس ابھی ہائی کورٹ میں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی، دیکھیں الیکٹرل ریفارمز کے بغیر میرا خیال ہے کہ نئے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس اسمبلی نے، اس حکومت نے بڑے ہی متنازع طریقے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا قانون ہے وہ، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جس طرح ایکسپلائٹ کیا ہے ان کے رائٹ کو اپنے حق میں لانے کے لیے، دھاندلی کے لیے استعمال کرنے کے لیے، وہ قوانین جب تک تبدیل نہیں ہوتے تب تک الیکشن آپ کے فری اور فیئر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے کم از کم ان 2 قوانین کو تو ضرور امینڈ کرنا ہوگا. اب جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم کس طرح ساتھ چلیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی شاید 10, 12, 15 سالوں میں پولیٹیکل پارٹیز نے بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں جب حکومت میں تھی تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے 18th امینڈمنٹ کر لی دیگر جماعتوں کے تعاون سے. تو ظاہر ہے وہ ایک تجربہ تھا، ایک ایکسپیرینس تھا تمام جماعتوں کا، انہوں نے محسوس کیا کہ کرنا چاہیے تو ہو گیا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، تمام جماعتیں ریئلائز کرتی ہیں کہ اگر ہم نے مل جل کر اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرتا رہے گا، اور الٹیمیٹلی جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ مصیبت میں آئیں گے، اور کوئی نہ کوئی اس قسم کی حکومت ان پر مسلط ہو جائے گی جس کو عوام نہیں چاہتے ہیں، اور پھر یا جس حکومت کے دل میں عوام کا درد نہ ہو اور احساس نہ ہو. تو جب یہ سیاسی جماعتوں کے اندر احساس ہو تو پھر کمپرومائز بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری جماعتیں اپنی ذاتی خواہشات یا ذاتی جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ چیزیں کر لیتے ہیں. تو مجھے 100% امید ہے کہ عمران خان کے ہٹنے کے بعد جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے اندر کوئی ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ہم ساری چیزیں بڑی اسموتھلی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے کہ الیکشن میں ضروری نہیں کہ ساری جماعتیں آپس میں اتحادی ہوں، ہم ایک دوسرے کے سامنے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد جو انتخابی نتائج آئیں گے
پھر اس میں اگر کسی جماعت کو میجورٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, نئے الائنسز بنتے ہیں, وہ تو پھر اس وقت فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. خیر اینی ویز جی, لیٹس سی آپ اسلام آباد میں کتنا یہاں پہ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑتا ہے گورنمنٹ پہ, اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می سعید غنی صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جناب, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں بات کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ سندھ میں اور وہاں سے پیپلز پارٹی والے سندھ سے پنجاب میں آ رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان سندھ جی؟ سندھ میں رانا صاحب جو ہماری عوامی رابطہ مہم ہے سندھ کے حقوق کے لیے, وہ آج اپنے 9ویں دن میں داخل ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو میں نے کیفیت دیکھی ہے شہروں میں, قصبوں میں, دیہاتوں میں, جگہ جگہ لوگوں نے استقبال کیا ہے. لوگوں کا گرم جوشی, مظاہرہ, محبت, عزت جو تھی ہے وہ قابل دید تھی. بڑا واضح پیغام دے رہا ہے سندھ کہ سندھ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ مسلسل اقتدار سے مایوس ہو چکا ہے, تنگ ہے. ان کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کے رویے سے, ان کے منسٹروں کی لوٹ مار سے عام پڑھا لکھا سندھی بیزار ہے. وہ انتظار میں ہے کہ کوئی متبادل اس کو ملے انٹیریئر میں. اور اب ان کو تحریک انصاف کی شکل میں ایک وفاقی سوچ والی جماعت ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, جو پنجاب میں, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں اپنی جگہ بنا گئی ہے. تو اب وہ کوئی امید ہے کہ سندھ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا, کیپنگ ان مائنڈ دا بائی الیکشنز جی, اگر بائی الیکشنز کو ہم سامنے رکھیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹیں لیتی رہی ہے, بلکہ زیادہ لیتی رہی ہے. اور اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں ہم, تو بائی الیکشنز میں آپ کو وہ ایز سچ رسپانس نہیں ملا. اینڈ سیکنڈلی آپ لوگوں کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو کراچی سے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا لاسٹ الیکشنز میں. اور will you be able to maintain that number جی in the days to come if you go for elections جی once again؟ پہلے تو رانا صاحب, آج ابھی ہم کراچی کی طرف رواں دواں ہیں. آج شام ہی کو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس قافلے کا کراچی شہر میں استقبال کیسا ہوتا ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ جو بائی الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے سندھ حکومت نے جو وسائل اور گورنمنٹ مشینری کا استعمال کیا بے درے, اور جس قسم کی وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں پولنگ ڈے پر, اگر شفاف الیکشن ہو اور حکومت کی بیساکھیاں ان کے پاس نہ ہو, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ تو اپنے حکومتی بل بوتے پر دباؤ, جھکاؤ اور خرید و فروخت سے یہ نتائج حاصل کرتے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ شفاف الیکشنز کے لیے اگر ای وی ایم انٹروڈیوس کر دی جائے تو یہ جو ان کی منمانی ہے, جو مردہ ووٹ مردہ دیتے ہیں, جو ڈبل اسٹیمپس کر کے جیتے وہ کو ہرا دیتے ہیں, یہ ان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے گی اور اصلیت سامنے آ جائے گی. اوکے چلیں, بٹ اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ آؤں, اسلام آباد کی طرف آؤں, مرکز کی طرف آؤں, تو آپ کا ایک مجھے انپٹ چاہیے ہوگا. نو کانفیڈنس موو لانے کے لیے تیار ہیں 8 یا 9 تاریخ کو اگینسٹ دا اسپیکر, کیونکہ ایک سیف بیٹ نظر آتی ہے اپوزیشن کو اسپیکر کو ڈسپلیس کرنے میں, کیونکہ وہ پروسیس ڈفرینٹ ہے, آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے اس کے نو کانفیڈنس لانے کا. اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایکسپوز نہیں ہوں گے, جو آپ کی پارٹی میں بھی ہوں. سو آر یو گائز ریڈی فار دیٹ تھی؟ دیکھیے انہوں نے تو عدم اعتماد لانا تھا وزیر اعظم کے خلاف, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ نمبر گیم اپنی شاید پوری نہیں کر سکے. ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ حلیفوں کو انہوں نے توڑ لیا ہے, وہ ان سے جدا ہو گئے ہیں, اس دعوے کی نفی ہوتی ہے. ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے, اس دعوے کی نفی ہوتی ہے. اب اگر وہ اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر رہے ہیں تو ان کا حق ہے, ضرور کریں. ہم ہر میدان میں, ہر سطح پہ ان کا سیاسی مقابلہ کریں گے.
अगर अल्टीमेटली दे वांट टू गो फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा. अगर पहले स्पीकर के खिलाफ दो कॉन्फ्रेंस लाएं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाएं, तो उसमें टाइम बड़ा लग जाएगा. सो आपके ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ लेके आते हैं नो कॉन्फिडेंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, ऑपोजिशन का, वो ला सकते हैं, बट देन अगेन कामयाबी के चांसेस मुझे जरा अगर आप बता दें उसको जरा थोड़ा सा गायब का इल्म तो अल्लाह को है, दिलों में क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है. ज़ाहिर मैं पुरएतमाद हूँ कि हमारे लोग जो बंदे के निशान पर मुत्तहब हुए हैं और जो हमारे हलीफ हैं वो अपने कौल और फेल के पक्के हैं और वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब का साथ देंगे. ओके, चलें, ठीक है जी. लेट्स सी, वी आर लुकिंग फॉर इट जी. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी शाह साहब. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो. एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सेनेटर अब्दुल कादिर साहब. एक ब्रेक के बाद सेनेटर अब्दुल कादिर. सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, आप मुझे बताइए, आप वजीर आला पंजाब से भी मिल रहे हैं और आप लोगों की मुलाकातें भी जारी हैं, जहां पे ऑपोजिशन सर तोड़ कोशिश कर रही है कि नो कॉन्फिडेंस लेके आए और प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ लेके आए या स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लेके आए. आई पर्सनली थिंक स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लेके आने से उनको जरा पल्स भी चेक हो जाएगी, ऑपोजिशन को पल्स चेक कर सकेंगे. और उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ लेके आते हैं तो वो भी ला सकते हैं, उनका आईनी हक है. आप लोगों ने तैयारी की हुई है कि आप अपने बंदे, अपने लोग जो पीटीआई से नाराज हैं उनको अपने साथ मिला सके, इंक्लूडिंग दोज पीपल जो कि जहांगीर तरीन साहब ने इंडक्ट किए थे पीटीआई में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद. मुबशिर भाई, आपके सामने है पिछले एक महीने से या 1.5 महीने से अपोजिशन पार्टियां गरज रही हैं, बरस नहीं रही हैं कि जी हम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, हम पीडीएम जो टूटा था वो जुड़ रहा है. और हालांकि ये अपना एक्सपीरियंस टाइम एंड अगेन कर चुके हैं. एज फार एज सेनेट इज कंसर्न, यू आर आल्सो विटनेस, मैं तो सेनेट में हूं, कि हर बिल पे ये कहते हैं कि जी अब के बार अब जो है ना हम नहीं होने देंगे. और जो आईएमएफ के वक्त स्टेट बैंक का आईएमएफ की डिमांड पे बिल था वो नहीं होने देंगे. ऑल्दो दे ऑल न्यू इट कि ये इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में होती तो ये हमने करना था. तो अगेन आई विल कम टू दी क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा कि ये जो है नो कॉन्फिडेंस की बात, तो ये एक जमहूरी हक होता है हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, बट द वे दे आर डूइंग इट, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द आउटकम. लेट्स सपोज 1% चांस अगर हम लें और कि जी दे विल बी एबल टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज, क्या आप मुझे बताएं. 84 MNAs लेके बैठा है PMLN, 54 MNAs लेके बैठा है PPP की पार्टी, और 15 MNAs लेके बैठी है MMA. MMA अगेन इज अ MMA, नॉट वन पार्टी, नॉट मौलाना फजल रहमान ओनली. तो आप मुझे बताएं कि जो पिछले फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स दे बिलोंग टू डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स, और इनका वोटर भी अलग है, इनका कल्चर भी अलग है, इनका नारा भी अलग है, और एक दूसरे को हमेशा ये ट्रेडिशनल एनिमीज रहे. व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ इमरान खान को निकालना इनका टारगेट है, या दे हैव एनी एजेंडा, दे हैव सम सिंसियरिटी विद द कंट्री? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उधर एक कैबिनेट की टेबल पे एक तरफ पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बैठे होंगे, एक तरफ नून लीग के मिनिस्टर बैठे होंगे, एंड दे विल बी एबल टू रन द गवर्नमेंट? क्या आपका क्या ख्याल है कि पावर जो है वो आइसोलेशन में चल लेती है इंडस्ट्रीज से हटके? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कॉमर्स से हटके आइसोलेशन में चल लेता है? कॉमर्स जो है वो FBR से आइसोलेशन में चल सकता है? ये तमाम मिनिस्ट्रीज एक दूसरे को
یہ ان کا انٹر کنیکٹڈ ریلیشن ہے, ان کی پالیسیز ایک دوسرے کو دکھا کے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بیٹھ کے بنائی جاتی ہیں. آپ مجھے دیکھیں کہ پچھلے انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ تجربہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی تو پی ایم ایل این نے کچھ منسٹرز بنائے تھے. What was the result of those ministries and that coalition and that اتحاد؟ تو that is going to happen. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عوام کی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے یا دیکھنا ہوگا, ملک کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا. ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے پرٹیکولرلی آفٹر دس یوکرین اینڈ رشین کرائسس ڈیولپمنٹ, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک طرف چائنا ہمارا حلیف بھی ہے, فرینڈ بھی ہے, سپورٹر بھی ہے, ایک طرف امریکہ ہم سے تھرو فیٹف اینڈ تھرو آئی ایم ایف دے ہیو انہوں نے ہماری جان بالکل جکڑی ہوئی ہے, ہمارا سانس جکڑا ہوا ہے. ہم اس کا بیلنس کریٹ کریں گے, ہم آگے ملک کو چلائیں گے. جون میں بجٹ آ رہا ہے, تو دوسری طرف ہمیں ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے ملک کے لیے کوئی پازیٹو بات کریں, کوئی ملک کے بینیفٹ کے لیے بات کریں, وہ ملک جو جس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹ سے آدھے سے بھی کم ہے, جہاں انفلیشن ہر وقت بڑھنے کے چانسز ہیں, وہاں اگر ہم اسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی بجائے اس قسم کے نو کانفیڈنس جس کے کامیاب ہونے کے چانسز بھی کم ہیں. دیکھیں نا 154 ووٹ تو صرف پی ٹی آئی کے اپنے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. آلدو آئی ایگری کہ یہ پولیٹیکل پارلیمنٹری نظام میں نو کانفیڈنس کی ایک آپشن ہے اور اس میں ووٹنگ ہوتی ہے اور ایم این اے جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ کر لے گا, بٹ ایون دین اٹ از ناٹ مطلب سو ایزی ٹاسک. تو میرے کہنے کا مقصد ہے یہ ٹائم اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ ڈی اسٹیبلائز کریں ملک کی لیے کہ جی ہم نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں, ہم فلاں لے کے آ رہے ہیں, اور آگے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا کوئی لائے عمل نہ ہو. اچھا میں بات آپ کو آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے نو کانفیڈنس لانے کا, بٹ دین اگین دے ہیو دا کانسٹیٹیوشنل رائٹ. اپوزیشن کے پاس آئینی حق ہے, وہ لانا چاہتی ہے وہ لے کے آئے. لیکن اس میں میں جو پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو لوگ ہیں جس میں 15 سے 20 لوگ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں, ان پہ کوشچن مارک اٹھ رہا ہے, ان پہ جناب کوشچن مارک یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوں. سو اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 میں پوچھ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو کوششیں کر کے جب وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے اور بڑے اچھے ریلیشن تھے پرائم منسٹر صاحب کے ان کے ساتھ, تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی کیا آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے, اتحادی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیونکہ یہاں سے اتحادیوں کے بارے میں, ایم کیو ایم کے بارے میں, باقی اتحادیوں کے بارے میں بھی یہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ان کے رابطے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ. سو خیر یہ تو اس دن پتہ چلے گا, دا ڈی ڈے ول شو ایوری تھنگ کہ ہے کیا نہیں ہے. بٹ دین اگین میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے اپنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں, یا ان پہ آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے. دیکھیں مبشر بھائی, اگین ایز آئی سیڈ کہ یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, ہمارے 156 ایم این ایز ہیں, ان کے اپنے حلقے ہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں, ان کی مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں. اینڈ پرائم منسٹر جو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان از ناٹ دا ٹائپ آف پرائم منسٹر جو ٹریڈیشنل قسم کے ہوں اور صرف ووٹ یا اپنے ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام ان کے کہنے پہ کر دیں. تو ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کی پرائم منسٹر کی یا اس قسم کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی تھوڑی سی پرانے دور سے ڈفرنس محسوس ہو رہا ہے, اور عادت نہیں تھی جس سے ڈیفینیٹلی لوگوں کے گلے شکوے تھے اور گلے شکوے کچھ نہ کچھ ہوں گے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس ایکسٹریم لیول تک جائیں گے کہ وہ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس میں گورنمنٹ کے خلاف ووٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے
دے آر ان بیٹر پوزیشن. جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ 54 MNAs پیپلز پارٹی کے ہیں, 84 PMLN کے ہیں, وہ بھی 100% ان سے خوش ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اور آپ کے سامنے یہ خود فگر دے رہے ہیں جی ہمارے پاس 10 سے 12, کوئی کہہ رہا ہے 18, کوئی کہہ رہا ہے 14 MNA ہے. آل دو یہ فگر اس وقت تو میٹر کر رہا ہے کیونکہ دیر از اے تھن میجورٹی ود دا گورنمنٹ, بٹ 10-12 لوگ یہ خود جو اتنے بڑے کلیم کر رہے ہیں, 10-12 لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو تھوڑے بہت ناراض تھے, ان کے ساتھ رابطے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں. اور ڈیفینیٹلی جہانگیر ترین صاحب کی بہت ایفرٹس تھیں, ہی اسپینڈ 20 ایئرز ان PTI, تو انہوں نے لوگوں کو شامل بھی کیا تھا. اور کسی بھی MNA نے یا کسی بھی بندے نے کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ پارٹی کا, اس کے قریب کوئی لوگ ہیں تو انہی کے تھرو وہ آتا ہے اور جوائن کرتا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب واز ون آف دا کلوزسٹ پرسن آف عمران خان ڈیورنگ آل دس, جو ان کی ایفرٹس تھیں اور جو پولیٹیکل سفر تھا, تو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے تھرو بھی آئے اور انہوں نے جوائن کیا, لیکن دے ہیو جوائن دا پارٹی. ناؤ دے آر MNA اینڈ MNA ہیز ہز اون ویژن, اس کا اپنا ایک مائنڈ ہے, اس کی ایک پولیٹیکل ایسوسیشن ہے, اس کا ووٹر ہے, وہ کس بیس پہ اتنی آسانی سے اپنی پولیٹیکل جو وفاداریاں چینج کرے گا, تو کل کو کس طرح الیکشن کانٹیسٹ کرے گا, کیا کرے گا. اور اگر نون لیگ والے ٹکٹیں آفر کر رہے ہیں تو نون لیگ کا ووٹر کیا سوچے گا کہ یار آپ نے تو صرف اپنے حکومت کی خاطر PTI کے بندے کو لا کے آگے کر دیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تھیوریٹیکلی یہ چیزیں تو بہت آسان لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہمارے MNAs کا کہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ووٹ کریں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اینڈ ہی از آف دا اوپینین کہ جناب جو لوگ ناراض ہیں PTI سے وہ ان کے ساتھ رابطے ان کے ہیں. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں قادر صاحب کہ وہ لوگ شاید نہیں چھوڑیں گے ان کو, لیکن فرام دا ادر اینڈ اگر بات کی جائے وہاں سے کچھ مختلف آوازیں آتی ہیں, اپوزیشن کی طرف سے مختلف آوازیں آتی ہیں. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی ندیم افضل چند صاحب کی طرف سے بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی, وہ بھی PTI کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی ایک پیپلز پارٹی جو کہ ان کی پرانی پارٹی تھی اس کو جوائن کر لیا. اس کے علاوہ اگر اور لوگوں کی بات کی جائے تو اس میں نور عالم بھی ہمارے سامنے تھے. نور عالم بھی بڑے ووکل تھے while he was or still he is with the PTI, but then again وہ کس وقت یہ سٹیپ لیتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.